Assalamu alaikum khawateen wa hazrat. Welcome back to another episode of the Chat Room by KIP CSS in collaboration with Think Big. This is your host Shahrukh. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. We've tried to draw a comparison between the SCO summit that was held recently in Islamabad and the G20 summit which was held in India last year. तो हम देखना जा रहे हैं कि इन लोगों ने जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे किस हद तक उसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं, और दोनों जो समिट्स हैं, वन वाज हेल्ड इन इंडिया एंड वन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, इन्होंने क्या चीज़ें प्रोजेक्ट की, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इनके इंटरेस्ट्स क्लैश करेंगे और हमें क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं, एंड टू व्हाट एक्सटेंट were these summits successful in the global arena. For that, I have again invited Dr. Shahid Wazir Khan, who is considered to be a very competent and knowledgeable authority on this subject. Thank you so much for joining us today, sir. It's indeed an honor to have you. Again, sir, since you always come up with very interesting and insightful topics, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपने दोनों का कंपैरिजन किया है, उसका आपको ज़रूरत महसूस हुई, कैसे आपको लगा कि टॉपिक अच्छा और रेलेवेंट है, उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा. जी, थैंक यू शाहरुख. इसकी वजह ये थी कि मैंने स्टडी किया मीडिया को और न्यूज़पेपर्स को, तो मैंने देखा कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन में कंपैरिजन नहीं हुआ. एससीओ पे बहुत बातें हुई और लेकिन किसी ने दोनों को इस तरह से कंपैरिजन नहीं किया कि जो G20 ग्रुप ऑफ 20 की जो कॉन्फ्रेंस इंडिया में लास्ट ईयर हुई, उससे इंडिया ने क्या गेन किया और जो एससीओ पाकिस्तान में हुई इस महीने इस साल, उसमें पाकिस्तान ने क्या गेन किया. तो बेसिकली ये दोनों का कंपैरिजन है. फैसला आप करेंगे, मैं जो फैक्ट्स हैं मैं उन पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा. सर, बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द कंपैरिजन, वी वांट टू नो कि थोड़ा सा G20 का हमें बैकग्राउंड बता दें. क्या इसकी आइडियोलॉजी थी, क्या इसका सक्सेस है, ओवरऑल इसके मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा, हिस्ट्री और ओवरव्यू दीजिएगा. ग्रुप ऑफ 20 डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. और इसमें ये सामने आपके स्लाइड आ रही है, इसमें आप देखिए डार्क येलो कलर को ज़रा फोकस कीजिएगा आप लोग. डार्क येलो कलर जो है ये इंडिकेट कर रही हैं जो G20 के मेंबर्स हैं. अगर आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर से स्टार्ट करें तो आपको अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और अर्जेंटीना और ब्राज़ील नज़र आ रहे होंगे. अगर आप सेंटर में जाएं तो आपको इंडिया, सऊदी अरेबिया ये नज़र आ रहे होंगे, इटली नज़र आ रहा होगा. अगर आप एक्सट्रीम लेफ़्ट पे चले जाएं इधर ईस्टर्न साइड पे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि साउथ कोरिया, जापान ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, और फिर उसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया है और इंडोनेशिया है. तो ये वो इकोनॉमीज़ हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं. पाकिस्तान इज़ नॉट मेंबर ऑफ G20 बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेवलप्ड इकोनॉमी. तो दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999 विद द एजेंडा टू वर्क ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन वो अलग बात है, वक्त के साथ साथ इनका जो एजेंडा है और इनके जो एरियाज़ हैं वो एक्सपेंड करते चले गए जिस तरह ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ते चले गए. सर, इनका एजेंडा क्या है? व्हाट इज़ देयर ऑब्जेक्टिव? प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव तो ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमी पे फोकस करना, और इसके साथ साथ जो नए ग्लोबल एरियाज़ हैं, डिजिटल इकोनॉमी है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद ये जितने भी नए इसमें जो है प्रॉब्लम्स हैं, ये यूक्रेन वॉर है, इनकी इम्प्लिकेशंस हैं, और फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, इन सब को उन्होंने एड्रेस किया है. और आई थिंक यूक्रेन को कंट्रीज जो हैं ऑलमोस्ट मेजर चंक ऑफ द ग्लोबल जीडीपी ये लोग कवर करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है. सो इन कंपैरिजन जो एससीओ है ये कब जो है वजूद में आया, इसके मेंबर्स के बारे में बताएं, और क्या ये एक हमने पावर जो ब्लॉक है ये बनाया गया है ताकि हम उसको काउंटर कर सकते हैं, या ये दोनों ग्रुप्स कलेक्टिवली म्यूचुअल इंटरेस्ट्स को भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके दुनिया को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट तो सब हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ग्लोबली देखें तो कॉमन हो जाते हैं. जितने इस वक्त इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं जिसमें सिक्योरिटी है, टेररिज्म है, क्लाइमेट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडा में शामिल हो जाते हैं. तो वो उनका बेसिकली इकोनॉमी है जो G20 है. अब आपने एससीओ की बात की है, तो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी तकरीबन उसी एरिया में उसी इरा में इस्टेब्लिश की गई 2001 में,
اور اس میں اس وقت 10 ممبرز ہو چکے ہیں. اور اگر آپ جب سب سلائڈ دیکھیں تو سلائڈ کے اندر 2 طرح کے کلرز کو ذرا غور کیجیے گا. ایک لائٹ گرین کلر کی یہ کنٹریز ہیں. یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ممبرز ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے, جس میں انڈیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, بھارت, پاکستان اور سینٹرل ایشین ریپبلکس. اور اس کے علاوہ 2 جو ہیں وہ لائٹ براؤن کلر کے کچھ ممالک ہیں, اس میں سے 2 پہ فوکس کیجیے گا. وہ ابھی ریسنٹلی ممبر ہوئے ہیں, ایک ایران ہے اور ایک بیلاروس ہے. تو یہ اس کے ممبرز ہیں. شنگھائی کے بیسیکلی جب شنگھائی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی تو شنگھائی کے 3 آبجیکٹیو تھے کہ ایک تو سیکیورٹی آبجیکٹیو, پولیٹیکل آبجیکٹیو اینڈ اکنامک آبجیکٹیو. تو اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی شنگھائی کنکلوڈ ہوئی ہے تو اس میں بھی جو نیو ایریاز, نیو چیلنجز ہیں, دے ہیو بین انکارپوریٹڈ انٹو دس آرگنائزیشن. Okay, so let's delve into the crux of our discussion. What has India gained from the G20 summit that was held in India last دیکھیے, year? اٹس ویری انٹرسٹنگ. انڈیا گیو a very good international image as far as G20 was concerned. G20 میں دیکھیے کہ نہ صرف آرگنائزیشنز بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیڈز آف دی آرگنائزیشنز اور ڈگنیٹی جو تھی دے پارٹیسپیٹڈ. آن دا ہول there were around 20,000 dignitaries which attended G20. That's a huge 20,000, yeah. And more than 215 conferences they were conducted, and the conference was conducted in almost 60 countries of India. ہمارے صرف ایک ملک, ایک شہر میں ہوا, ان کے 60 شہروں میں ہوا, اور اس میں 5 سے 6 طرح کے ان کے ورکنگ گروپس ہیں, اور ان میں انہوں نے میجر شہر میں کرایا, انکلوڈنگ سری نگر یا جموں اینڈ کشمیر. انہوں نے جو اپنا امپریشن دینے کی کوشش کی. تو انڈیا نے ایک امیج دیا ہے انٹرنیشنلی کہ ہمارے یہاں سیکیورٹی کی کوئی پرابلم نہیں, حالانکہ وہاں پہ 7 لاکھ فوج جو ہے وہ کشمیر کے اندر ڈپیوٹیڈ ہے, وہاں پہ اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. لیکن انڈیا نے جو گلوبل امیج دی ہے دیٹ واز ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ. انڈیا اسی لیے اپنے آپ کو انکریڈیبل انڈیا اور نیو انڈیا کے نام سے پروجیکٹ کر رہا ہے. انڈیا کی سیکیورٹی سچویشن کنٹرول رہی. انڈیا نے جموں اینڈ کشمیر میں بھی صورتحال معمول پہ رہی, اور انہوں نے سری نگر میں بھی یہ کروایا. دوسری بات یہ کہ انڈیا نے جو تھیم دیا تھا G20 کا وہ تھا واسو دیوا کٹمبکم. واسو دیوا کٹمبکم یعنی کہ 1 ارتھ 1 فیملی 1 فیوچر. تو یہ انڈیا نے کانسیپٹ دیا تھا کہ وی آر آل 1 فیملی, اور اس تھیم کو انہوں نے فالو کیا, اور اس میں انڈیا واز سکسیزفل ان بلڈنگ دیٹ امیج. اور سیکنڈلی انڈیا نے امیج یہ دیا کہ وی آر دا لیڈر آف دا گلوبل ساؤتھ. تیسرا انہوں نے امیج یہ دیا کہ ہم نے انٹرنیشنل جو ورلڈ آرڈر ہے ہم اس کے بڑے امپورٹنٹ جو ہیں کمپوننٹ ہیں. چوتھا انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ انہوں نے جہاں پہ وہ دہلی کے اندر جو کانفرنس ہوئی وہ وہاں پہ جو بلڈنگ تھی, ونڈرفل بلڈنگ تھی جو کنسٹرکٹ کی گئی تھی بھارت منداپم کے نام سے, بھارت منداپم کے نام سے, اور دہلی کے اندر پرگاتی میدان یہ وہ ایریا تھا جس کے اندر یہ کنڈکٹ کی گئی. یہاں پہ 7,000 گیسٹ کی کیپیسٹی تھی, اور جس طرح سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا, انڈین امیج کو بلڈ کیا, انڈین ہیریٹیج کو بلڈ کیا, تو انہوں نے ایک یہ امپریشن دیا. نیکسٹ انڈیا نے جو اپنا سافٹ امیج دیا ہے دنیا کا, دیٹ از فینٹاسٹک. تو سافٹ امیج میں انہوں نے دیکھیے اپنا کلچر پروموٹ کیا, ہیریٹیج پروموٹ کی, کوزین پروموٹ کی, ٹورزم پروموٹ کیا. انہوں نے سیکیورٹی یعنی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی اچھی ہے وہ پروموٹ کیا. انہوں نے یونٹی پروموٹ کی. انہوں نے پروموٹ کیا کہ وی آر لائک 1 فیملی, اینڈ انڈیا از ایٹ دا اسٹیج ایٹ اے گلوبل پاور. اور تو اس طرح سے انہوں نے پھر وہاں پہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ وہاں پہ جو کانفرنسز ہوئیں, جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوئے وہ بے تحاشا تھے کہ آپ کو میں نے 215 کانفرنسز ہوئیں, اور اس میں انہوں نے ڈفرینٹ ایریاز کو انہوں نے ٹچ کیا, ڈفرینٹ ٹاپکس کو ٹچ کیا.
اس کے بعد جو اگر آپ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے سب سے انٹرسٹنگ بات میں کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو سری نگر میں امپریشن دیا، سری نگر کے اندر انہوں نے جو ورکنگ گروپ تھا ٹورزم کا وہ انہوں نے وہاں پہ کنڈکٹ کیا، اور سری نگر میں وہاں پہ ہسل بسل دیکھی گئی، سری لنکا میں کافی شاپ، سری لنکا میں ریسٹورانٹ، ایٹریز، وہ سب چیزیں وہاں پہ اوپن Promote تھیں کیا انہوں نے۔ سری لنکا میں، سری نگر میں۔ پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ امپریشن دیا، وہاں پہ تقریباً 400 سے زیادہ جو گروپس ہیں ان کا جو ورکنگ پروجیکٹس کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہ جو انڈیا سری نگر میں یا جموں اینڈ کشمیر میں جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپروو کر چکے ہیں، اور 5000 کے قریب اپلیکیشنز ہیں جو انویسٹر جو ہیں who want to invest in انڈیا۔ تو انڈیا کے اندر 5 اسٹار ہوٹل بھی آ رہے ہیں جس میں رمادہ مجھے یاد ہے، وہ بھی سری نگر میں ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ امار گروپ جو کہ دبئی کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، کنسٹرکشن گروپ، امار گروپ جی، وہ اس نے $65 ملین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک شاپنگ کمپلیکس سری نگر میں انہوں نے کنسٹرکٹ کرنے کا انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں $1.85 بلین کی انویسٹمنٹ امار گروپ جو ہے وہ وہاں پہ کر رہا ہے انڈیا کے ریئل اسٹیٹ میں۔ تو دیٹ از این امپریشن کہ انڈیا از اے ڈیولپڈ کنٹری، انڈیا میں کوئی سیکیورٹی پرابلم نہیں ہے، اور انڈیا میں ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے بزنس کے لیے، اکانومی کے لیے یہ چیزیں اویلیبل ہیں، اور تو یہ انہوں نے وہ اپنا امیج There is a دیا۔ lot of focus on Srinagar. جی، Why is that so? because India wants to give an impression that there is no problem in Jammu and Kashmir، کہ جو کہ پاکستان کی جو کنسرنز ہیں، پاکستان جو پروجیکٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے فورسبلی وہاں پہ سپریس کیا گیا ہے مسلم پاپولیشن کو، وہ انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ دیر از نو ہیومن رائٹ وائلیشن، دیر از نو I سیکورٹی have پرابلم۔ an important question here. ابھی ریسنٹلی I was in اسلام آباد، تو SEO سمٹ کے لیے بہت ٹائٹ سیکورٹی تھی، انٹرنسز جو ہیں وہ کافی زیادہ انہوں نے بڑی ہی ریسٹرکٹیڈ موومنٹ تھی۔ تو گلوبل کمیونٹی کو جو SEO پہ آئے ہیں ان کو یہ پتہ تھا کہ اسلام آباد کو آلموسٹ ایک لاک ڈاؤن سچویشن کے اندر انہوں نے یہ سمٹ کنڈکٹ کروایا، یا did they also take the impression کہ نہیں everything is fine, security is fine, Pakistan is no more an unsafe location؟ اس طرح کی کوئی امپریشن گلوبل کمیونٹی کو کیا گیا ہے؟ since we know کہ کشمیر میں کیا سچویشن ہے، ایون گلوبل کمیونٹی از اویئر، بٹ انڈیا واز ویری سکسیزفل ان پروموٹنگ اٹ ایز اے ویری سیف اینڈ ایزی اسپاٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو کہ اب آپ موو کر گئے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پہ، تو یہاں پہ جو انڈیا نے اپنا جو بلڈ کیا ہے، تو ایک چیز کو میں خاص طور پہ، آپ نے چونکہ SEO پہ آ گئے ہیں، آپ نے اسلام آباد کی سیکیورٹی کی بات کی ہے، تو میں یہاں پہ یہی بات میں پچھلی جو G20 کے حوالے سے میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا نے اپنا سافٹ امیج بلڈ کیا۔ بالکل، تو سافٹ امیج جو ہے اٹ از این انٹینجیبل پاور۔ سافٹ امیج کو تھوڑا سا آڈینس کو سمجھانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ سافٹ امیج کا مطلب ہے کہ یو شو یور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ریلیشنز، کلچر، لینگویج اینڈ آل آف دوز تھنگز وچ، مطلب ایک ہوتا ہے ہارڈ پاور اور ہارڈ امیج۔ سافٹ امیج کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنی بیسٹ ڈپلومیٹک، فرینڈلی، امیکیبل اور ایک اس طرح کی سائڈ دکھائیں جو دنیا کو بڑا اٹریکٹ کرے، بیکاز ہارڈ پاور اور ملٹری اور اس طرح والا جو ظاہر ہے، انڈیا نے بھی کافی فورسز وغیرہ کیے ہیں، بٹ دے شوڈ اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سائڈ آف انڈیا، دیٹ وی آر ویری اوپن، وی آر اوپن ٹو ایکسچینج، وی آر اوپن ٹو آل سارٹس آف ایگریمنٹس، ملٹی لیٹرلزم، پلورلزم، ہر طرح کی انہوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں، اف آئی ایم رائٹ۔ سو اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ ایک انٹینجیبل پاور ہے۔ True. یہ سافٹ پاور کا جو کانسیپٹ ہے یہ جوزف نائی نے 90s میں دیا تھا، یہ 80s میں دیا تھا، کہ اس کے ذریعے بھی یو بلڈ یور امیج اینڈ یو اسٹیبلش یور انٹرنیشنل پریسٹیج۔ تو آپ نے جو بہت سے پوائنٹس دیے، اس میں ایڈ کرتا چلوں، ٹورزم، سیکیورٹی سچویشن، نالج، پاپولیشن، تو یہ ایریاز، پلس ڈپلومیسی، یور فارن پالیسی،
یہ یور انگیجمنٹ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اکانومی ڈیولپمنٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سافٹ پاور کو کور کرتی ہیں، ہیریٹیج، کلچر، کوزین، یہ ساری، یہ اتنے ایریاز ہیں ہارڈ پاور میں، مطلب سافٹ پاور کے اندر. رائٹ. تو اس حوالے سے اب ہم جب پاکستان کے سائڈ پہ آتے ہیں تو اب ہم پاکستان، ڈرا کر رہے ہیں ایس سی او کے بارے میں بات کرتے جی ہیں اب کہ پاکستان میں جو ہوا جی اس کے اوپر آپ کی کیا جی انالیسس ہے؟ تو دیکھیں انڈیا تو ہمیشہ کی طرح اپنا امیج اس نے بلڈ کیا اور مزید بلڈ کیا، اور اس نے مزید جو ہے اس کو گین کیا G20 انڈیا میں کرا کے. اور اب وہ دوسرے حوالے سے جو ایس سی او پہ، تو ایس سی او میں سب سے پہلے تو دیکھیے ہم نے بات کی کہ وہ 60 شہروں میں ہوا G20، یہ ایک شہر میں ہوا اسلام آباد So میں. G20 was held in 60 countries. 60 cities. 60 cities as compared to the جی SCO جی جو صرف اسلام آباد میں جی کنڈکٹ تو ہوا ہے. پھر ان کے ہاں مور دین 20,000 ڈگنیٹریز تھے، فارنرز تھے ان تھاؤزنڈس. تو ہمارے ہاں ایک بڑا لمیٹڈ جو ڈیلیگیٹس تھے، مثلاً سب سے بڑا ڈیلیگیٹ جو تھا وہ رشیا کا تھا 76 ممبرس کا. پھر شاید ایک اور ملک تھا اس کے 34 ممبرس تھے، ورنہ باقی بڑے اسمال، انڈیا کا 4 ممبرس تھے. تو ہمارے ہاں تو بڑے لمیٹڈ جو تھے وہ گیسٹ تھے. تو دوسرا جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ وہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا اسلام آباد کو، تو آرمی واز ڈپلائڈ، کہ دیٹ شوز کہ ایک وہی. پھر اگر ہماری سافٹ امیج کی بات آتی ہے تو ہم نے یہ پروو کیا کہ شاید ہمارے جو سولین جو اتھارٹیز ہیں دے آر ناٹ کیپیبل آف کنٹرولنگ دی لا اینڈ آرڈر سچویشن. So that's why the city was handed over into the hands of the army. تو باقی جو روٹین میں ہر چیز جو تھی وہ بزنسز بند تھے، جو کمپلیکسز تھے شاپنگ وہ بند تھے، شاپس بند تھیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بند تھے، گورنمنٹ جابس جو تھیں وہ آفسز جو تھے بند تھے، انسٹیٹیوشنز بند تھے، بزنسز ور کلوزڈ. اور جس کے حوالے سے بزنس کمیونٹیز نے کنسرن بھی شو کیا تھا کہ یہ کافی 5 دن سفر کے کیے ہیں، لیے 3-4 دنوں میں نہ بہت کیے. سویئر ہاں لاسز تو دیکھے آپ ہیں دیکھیے لوگوں فیصل آباد سے لوگوں نے آنا تھا تو کسی ایمرجنسی کے لیے، تو وہ لوگ فیصل آباد سے ہی موٹر وے کے اوپر وہاں پہ بلاکیڈ جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں کہ آپ نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ کسی نے ہاسپٹل جانا ہے یا کسی نے کوئی ایمرجنسی ہے تو کسی نے ایئرپورٹ پہ ان کی فلائٹس ہیں تو ایوری تھنگ وہ ڈسٹرب کہ پیپل ور ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو دیئر places. So to what extent do you think Pakistan has been successful in conducting the SCO summit اچھا and the objectives ہیں اس کے وہ ہم نے کس حد تک اچیو کیے ہیں؟ جی کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی کوئی ایگزیکیوشن ہوگی؟ ملٹی لیٹرل اکارڈز ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ ایگریمنٹس ہیں، ایم او یوز ہیں، اور بہت زیادہ بات چیت تو ہو رہی ہے. اچھا جی سو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے سمٹس ہوتے ہیں، ایون دی G20 سمٹ، کیا یہ میئر لپ سروس ہے؟ کیا یہ صرف باتیں ہوتی ہیں یا ایکچوئل کوئی کانکریٹ اس کی جو ہے وہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس سوال کو آپ آخر میں رکھیں. اوکے گریٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایس سی او میں ٹھیک ہے دیر ور 10 کنٹریز اور پلس کچھ جو اور گیسٹ تھے اور آبزرور کنٹریز تھیں. تو ہم نے ان کو جو بھی 2 دن کی سمٹ ہوئی، 1 دن کے اندر تو کوئی خاص کوئی ورکنگ ہوئی نہیں. پہلے دن 15 کو 16 کو جو ورکنگ ہوئی وہ بہرحال اس کی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. اب ہم بات کرتے تھے اسلام آباد کی سیکیورٹی سچویشن کی. تو جو ملک کی سیکیورٹی سچویشن تھی وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی میں ذرا گوش گزار کر دوں تاکہ آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر سکیں یا سری نگر کے ساتھ کمپیئر کر سکیں کہ ہمارے کم از کم 4 واقعات ایسے ہوئے جو کہ بہت زیادہ سیکیورٹی کنسرنس تھے. ایک تو 2 جو کراچی کے اندر 2 جو چائنیز ورکرز یا انجینئرز تھے، they were killed in a suicidal explosion. دوسرا دوکی کے اندر ایک کول مائن کے اندر 21 لوگوں کو مرڈر کیا گیا. کوئی راکٹ لانچر فائر ہوا تھا مائن کے اندر، اس طرح کا کوئی تھا. I don't remember. تو وہ 21 لوگ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی. ویری ویری ٹریجک. جی تو وہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا پاکستان کے لیے. تیسرا ہماری نوش کی سیکٹر میں جھڑپ ہوئی افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جس کو ہم نے اس کو منظر عام پہ نہیں آنے دی. اور چوتھی بات یہ کہ ہماری ISPR کی انفارمیشن کے مطابق کہ 9 اکتوبر کو
کہ 15 کو آپ کی کانفرنس شروع ہوئی تو 9 اکتوبر کو ملٹری آپریشنز کیے گئے کے پی کے 2 شہروں میں، ایک تو بنو میں اور ایک نارتھ وزیرستان میں، اور اس میں 4 ٹیررسٹ کو مارا گیا. تو یہ صورتحال تھی، کتنی کرٹیکل سچویشن تھی ہماری سیکیورٹی کی پاکستان کے حوالے سے. تو لیکن بہرحال ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، آرمی تھی، کہ انہوں نے اس کے بعد صورتحال کو بڑا اچھا کنٹرول ہینڈل رکھا. کیا ہے، پیسیفائی اسلام کیا آباد ہے کو اور انہوں بڑا نے اس کو اچھے جی طریقے سے کوئی مینیج لا اینڈ کیا آرڈر ہے. سچویشن بگڑنے نہیں دی. اس کے بعد جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے کہ پاکستان میں دیکھیے اب انٹرنیشنل امیج سٹارٹ ہوتا ہے کہ اب آپ نے امپریشن کیا دیا کہ آپ کا شہر، آپ کا ملک، آپ کے کس حد تک سیف ہیں، سیکیور ہیں. تو وہ اب آپ نے انٹرنیشنل وہ دے دیا. آپ کا سافٹ امیج کیا ہے، آپ نے وہ کس حد تک ریفلیکٹ کیا. آپ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو انالائز کر سکیں کہ ہم نے بہت پازیٹیو باتیں کی ہیں، لیکن وہ سب سمبولک ہیں. جو آپ نے کہا لپ سروس، وہ سب سمبولک ہے. سمبولکلی جی بہت سی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں پہ ایگریکلچر پہ وہاں پہ اس حوالے سے بات ہوئی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہوئی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے بعد انوائرمنٹل پولوشن کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے بعد یہ جتنے بھی اور جو ہاٹ ایریاز ہیں ان سب پہ بات ہوئی، جس طرح G20 میں ہوئی. ڈزنز آف ایریاز دے ور کورڈ. لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ آپ ہر آرگنائزیشن میں، ہر سمٹ کے اوپر یو انکریز یور نمبر آف لسٹ. آپ کی جو لانڈری لسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. بٹ دا پرابلم از امپلیمنٹیشن، کہ ایگزیکیوشن اور اس کا امپلیمنٹیشن آپ کی ایکچوئل نہیں ہوتی. ایکشنیبل تو چیزیں نہیں. پاکستان کے اندر بھی آپ نے تھیوریٹیکلی اور سمبولکلی سب کچھ اچیو کیا کہ وہ تمام ایگریمنٹس بات کی آپ نے سیکیورٹی کے اوپر بات کی، آپ نے ریٹس کے اوپر بات کی، ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر جس میں 3 ایولز کو یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کور کرتی ہے، اور اس میں ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے اور سیپریٹزم ہے. تو پھر اکنامکلی انہوں نے نیو اکنامک ڈائلاگ کی بات کی. اس کے بعد پولیٹیکلی ان لوگوں نے مطلب دے ٹرائی ٹو امپروو دا ریلیشنز ود ایچ ادر. تو اس حوالے سے شنگھائی کوآپریشن واز اے پارشل سکسیس. اور پاکستان کا اس حوالے سے میرا خیال ہے یو آر ان دا بیٹر پوزیشن ٹو جج اینڈ ٹو کمپیئر کہ تھرو سمبولزم. Right? G20 was also a symbolic organization, symbolic gesture, but India gained from the symbolism. So to what extent we gained from this symbolism? So that is important. I think time will tell. Of course, given the security situation overall, the things were difficult, but I think Pakistan handled it in a pretty decent way. اور جو ہم نے سارے اگریمنٹس اور چیزیں کی ہیں وہ وقت کے ساتھ کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا اس کا سکسیس گیج کرنے کے لیے. سر یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ از ایس سی او دا یورپین یونین، دا نیو یورپین یونین آف دا ایسٹ، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو آف دا ایسٹ ہے. تو یہ جو کانسیپٹس ہیں یا یہ جو کمپیریزنز ہیں، آپ کا اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا ای یو کے لیول آف سکسیس تک ایس سی او پہنچ سکتی ہے، یا کیا یہ ایک بہت سیکیورٹی الائنس بن سکتی ہے جو ایک بڑا اسٹف کمپٹیشن یا ایک ایک اس سے کرے گی، کمپیٹ کرے گی نیٹو سے؟ اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے یہ 2 ڈفرینٹ سوال آپ نے پوچھ لی ہے. جی. میں ان کو سیپریٹلی ایڈریس کروں گا. ایک آپ نے کمپیریزن کی ہے ای یو کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، اور دوسرا آپ نے نیٹو آف دا ایسٹ کی بات کی ہے. تو میں پہلے آپ کا جو پہلا پارٹ ہے کویشچن کا کہ کس حد تک اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ آپ کے جو یہ اس کا کین اٹ بیکم اور کین اٹ فالو دا ماڈل آف یورپین یونین as an economic union? So my answer is no. Okay, not possible. Why? Because there were some similarities and common points between European Union. They are all Europeans, mostly Countries. Christians, English-speaking people, white, and democracies, similar kind of economies. So similar kind of political orders, democracy everywhere. So there was much in common.
Even So their culture, so social therefore structures وغیرہ بڑے common it تھے was easier for them, to integrate. right, to integrate economically and socially and politically. On the other side, SCO is not like this kind of organization. SCO کے اندر آپ دیکھیے پولیٹیکل سسٹمز بھی ڈفرینٹ ہیں، ڈیموکریسیز بھی ہیں، انڈیا پاکستان ڈیموکریسی ہے، تھیوکریسیز بھی ہیں، ایران از تھیوکریسی، دین رشیا کا اتھارٹیٹیو سسٹم رجیمز فرق ہیں ہے، پاکستان کا جس میں فرق ہے. رشیا ہے، چائنا ہے. تو the problem is کہ فرسٹ کو دی ڈائیورجن پولیٹیکل ڈائیورجنس، دین دی اکنامک سسٹمس، رائٹ، اگین دے آر ڈفرنٹ، جو رشیا کا اور انڈیا کا پیٹرن ہے اور جو باقی کنٹریز کا China is a پیٹرن ہے. state capitalist پھر اس کے economy. بعد ان کے ہاں دیکھیے آبجیکٹیوز کامن نہیں ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے انڈیا اور چائنا کی جو کانفلکٹ ہے، تاجکستان اور کرغزستان کے جو کانفلکٹ ہے، پاکستان اور انڈیا کا جو کانفلکٹ ہے. تو اس حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اٹ کین ان نیئر فیوچر اٹ کین بی a successful model of European Union. Right. ہمارے ابھی ان بہت سارے ایریاز کو ریزالو کرنا باقی ہے. میں تھوڑا سا ایک بات کو میں نے ٹچ نہیں کیا کہ جو پاکستان نے جو میٹنگز کیں، پاکستان میں بھی بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی، انڈیا میں بھی بائی لیٹرل میٹنگ بہت ہوئیں اور انہوں نے بڑا اچیو کیا. اور ہمارے ہاں بائی لیٹرل میٹنگز کتنی ہوئیں؟ ہمارے ہاں کازاخستان کے نے کی شہباز شریف کے ساتھ، ہمارے ہاں بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ایران کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ. اور چائنا کے ساتھ تو اتنی زیادہ میٹنگ سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سی پیک کے اوپر جو ہے نا یہ کانفرنس ہو رہی ہے. چائنیز ہاں، ڈومیننس تھی. اور پھر جو چائنا کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ملاقات کی، انہوں نے اس کے بعد یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین سینٹ ہے ان سے ملاقات کی. تو ان سے آپ نے اتنی زیادہ آپ نے شو کی جو اپنی آپ کی جو ریلیشن شپ ہے، اور آپ نے چائنا کو بہت اکنالج بھی کیا، آگے بھی رکھا، سی پیک کو بہت پروموٹ کیا اس ایس سی او کے اندر. تو دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیے کہ انڈیا کے ساتھ جب بات آتی ہے بات کرنے کی تو شروع میں بہت ہائپ تھی کہ دس وڈ بی این آئس بریکر فار انڈیا اینڈ پاکستان. آفٹر 9 years of gap, right, some Indian dignitary has visited to Pakistan. Last time it was Narendra Modi in December 2015, جو کہ unexpectedly ایک پرسنل ایونٹ تھا، میرج ایونٹ تھا، وہ اس کے اوپر پاکستان اور انہوں نے وزٹ کیا تھا. یا لاسٹ ایئر ہمارے ہاں بلاول نے وزٹ کیا تھا شنگھائی سمٹ کوآپریشن آرگنائزیشن جو گوا انڈیا میں ہوئی تھی. تو ہی واز ناٹ گریٹڈ ویل، تو ہمیں اس کے بہت زیادہ ہمارے کنسرنس تھے. تو ابھی بھی جب انڈیا آیا تو انڈیا نے کہا نو بائی لیٹرل میٹنگ. دیکھیے ادھر سے آپ نے بائی لیٹرل میٹنگ کنڈکٹ کی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ایشو تھا انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا کیٹیگوریکلی ریفیوز کیا، ہم نے آپ کے ساتھ میٹنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کیونکہ اٹ از اے ملٹی لیٹرل کانفرنس. نمبر 1 یہاں پہ ذرا کانٹراڈکشن دیکھیے گا. دوسری بات یہ کہ جو ہماری پاکستان جو فارن افیئرز منسٹری کی جو اسپوکس مین ہیں میڈم ممتاز زہرا بلوچ، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی اسی دن 15 کی شام کو کہ دس از ناٹ اے بائی لیٹرل فورم، دس از اے ملٹی لیٹرل فورم، سو پاکستان انڈیا ٹاکس آر آؤٹ آف کوشچن. یعنی کہ پہلے آپ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے اور پھر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ دیٹ از ناٹ پاسبل، جب کہ آپ نے باقی اتنے ملکوں کے ساتھ آپ نے بائی لیٹرل میٹنگز کنڈکٹ کی ہیں. بالکل. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے رائٹ اس کو ایک تو دو حوالے سے میں بات کروں گا. ایک تو انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی تھو نہیں ہوا، کوئی آئس میلٹ نہیں ہوئی. تو اور دوسرا ایون ایران کے ساتھ ہماری بائی لیٹرل میٹنگ تھی، لیکن ایران کے ساتھ ہم نے کوئی گیس پائپ لائن پہ بات نہیں کی. تو یہ ہماری فارن پالیسی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیپسز ہیں کہ یہ ہم نے بائی لیٹرل میٹنگز کا بالکل فائدہ ہوتا ہے اور ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. پاکستان کی فارن پالیسی میں بھی اگین پھر یہاں پہ دو پرابلمز ہیں کہ دیکھیے کہ جب پلوامہ اٹیک ہوا تھا 2019 فیبرری کے اندر، تو عمران خان گیو اے اسٹیٹمنٹ دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو پاکستان. ہم نے ان کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے وہ ہم نے ڈاؤن گریڈ کر دیے تھے، ان کے امبیسڈر ہم نے ایکسپیل کر دیے تھے. نمبر 2، ان دا سیم ایئر August 2019 Article 370 of Jammu and Kashmir that was abrogated and it was taken
ایز اے پارٹ آف انڈیا. تو اس کا جو آٹونومس اسٹیٹس تھا دیٹ واز کوائسڈ, وہ ختم کر دیا گیا تھا. تو جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی ریٹیلیشن شو کی تھی, ریئیکشن شو کیا تھا کہ دس از رانگ, یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے اگینسٹ ہے, یہ کشمیریز کی وشز کے اگینسٹ ہے. تو یہ فورسبلی اس کو جو ہے وہ ٹیک اوور کیا گیا ہے. تو پاکستان نے اس وقت بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ پاکستان نے بھی دی تھی کہ ناؤ وی آر آلسو ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو انڈیا, اینڈ جب تک انڈیا کشمیر کا اسٹیٹس انڈر نہیں کرے گا پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک. اس کا مطلب ہے آپ نے بہت ہارڈ اسٹانس لے لیا کہ انڈیا تو پہلی بات نہیں کر رہا تھا, پاکستان نے بھی کہہ دیا ہم بات نہیں کریں گے کہ جب تک یہ انڈر نہیں ہوگا. اور اب آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پہ آ گئے. اب یہاں پہ آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آپ انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہو؟ وائی وی ہیو شوڈ سافٹ اسٹانس آن انڈیا. تب ہم نے یہ اسٹانس لیا تھا, اب ہم انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور انڈیا واز ایڈمنٹ. India, as usually, India did not have any hunger to talk to Pakistan, and Pakistan really wanted کہ کسی طرح سے پاکستان اور انڈیا کا جو دوبارہ سے جو ڈائلاگ انیشیٹو وہ اسٹارٹ ہو جائے, جو 2013 سے سسپینڈڈ ہے, اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ ڈائلاگ ہوا نہیں ہے. اور ان کے کنسرن بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مین کنسرن ہے ٹیررزم کا, اور اس حوالے سے پاکستان جو ہے اس نے باور کرایا ہے کئی دفعہ کہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے ہم ریڈی ہیں, ہم کوآپریشن کے لیے ریڈی ہیں. ٹیررزم سے ہم خود اس کے وکٹم ہیں, ہمارے ہاں خود اپنی سچویشن جو ہے رائٹ اٹ از ویری پریکیریس فار اس. تو ہم نے یہ میرے اس جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو فائنڈنگ ہے پاکستان کے حوالے سے, کہ اگر ہم نے بائی لیٹرل میٹنگز کی ہیں تو پھر ہم نے یہ دو امپورٹنٹ بائی لیٹرل میٹنگ ہم نے مس کی ہیں. اور اگر چلیں انڈیا کے ساتھ آپ کے ریلیشن بہت خراب تھے تو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن تو ڈسکس ہو, آپ بائی لیٹرل ایشو میں ڈسکس کر لیتے تھے. اوکے, تو اس طرح سے یہ پاکستان کا آپ دیکھ لیجئے, ہم نے ایک گلوبل لیول کے اوپر ہم نے کیا امیج دیا ہے, کس حد تک ہم اپنے سیکیورٹی, پولیٹیکل, اکنامک آبجیکٹیوز کو اچیو کر پائے ہیں, یا کہ یہ اگین سمبولک اچیومنٹ تھی. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آلدو آپ نے ساری باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن I was thinking کہ maybe India might not even show up at the SCO summit. So I think let's not overshadow the efforts made from both sides. کہ تھوڑا سا ایک تھوڑی سی ایمیکیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے ریلیشنز میں, تھوڑا سا ہمیں ایک ہلکی سائز بریکنگ نظر آتی ہے. سو مے بی وی کین ہوپ ان دا فیوچر کہ آفٹر دس مے بی ون فائن ڈے وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اینڈ سارٹ آور ڈفرنسز آؤٹ. Yes, I agree because again Bilawal Bhutto did the same Right. when he visited Goa for Shanghai. بالکل. Okay, and Jai Shankar has also visited. So that is a positive gesture from both sides. Right. تو let's hope کہ ہم اس کو آگے اس کو بہتر کر سکیں, اور یہ جو ہمارے جو کانفلکٹ کی فضا ہے ہم اس کو نیوٹرلائز کر سکیں اور امپروو کر سکیں. تھوڑا سا فارن پالیسی کا آپ نے بولا, تھوڑے سے ہماری اپنی کنفیوزڈ اسٹیٹمنٹس اور چیزیں ہوتی ہیں دیٹ ڈو ناٹ ریئلی گیو اے ویری کلیئر انڈیکیشن آف ویئر وی آر ٹلٹیڈ ان ٹرمز آف آر فارن پالیسی اینڈ ہاؤ ٹو کنڈکٹ ریلیشنز. ایز یو سیڈ کہ اسٹانس ہی ہمارے کلیئر نہیں ہے, بٹ نان دا لیس لیٹس ہوپ تھنگس گیٹ بیٹر. لاسٹلی نیٹو سے اگر ہم کمپیئر کریں, از اٹ دا نیٹو آف دا ایسٹ, یا جو اتنی اسٹرانگ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے سگنیفیکنٹ, کیا ایس سی او وہ بن سکتا ہے؟ یورپین یونین کا تو یو آر ویری کلیئر آن یور اسٹانس. جی دیکھیے, یہ دس از اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن کہ نیٹو, what is NATO doing in the West? Okay, it is basically a defense organization. It is a security organization. A security organization. اور وہاں پہ آپ دیکھیے ان کا بھی مین آبجیکٹیو تھا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کو, الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اپنے جو ایجنڈاز ہیں اس کو ایکسپینڈ کر لیے ہیں, ایون کلائمیٹ ایجنڈا کو امپورٹنس دے دی ہے, ٹیررزم کو امپورٹنس دے دی ہے. started off as a security organization and now they've expanded their objectives اور جو چیلنجز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ اب اگر آپ یہ سلائڈ دیکھیں نا نیٹو کی, تو یہ میں نے آپ کو دکھائی, اس کے اندر 32 ممالک ہیں, اور اس میں 3 طرح کے کلرز کو ذرا نوٹ کیجیے گا. ایک ریڈ کلر ہے, آپ کے رائٹ سائڈ پہ بہت بڑا ریڈ کلر نظر آ رہا ہوگا, وہ رشیا ہے. تو رشیا کے اگینسٹ جو بلواک کریٹ کیا گیا, رشیا کے اگینسٹ جو ڈیفنس کریٹ کیا گیا, وہ یورپ کے باقی ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ بلو کلر میں ہیں.
اور بلو کلر میں آپ دیکھیے دو طرح کی کنٹریز ہیں. ایک تو ڈارک بلو ہے جس کو آپ نیوی بلو کہتے ہیں. یہ تمام کنٹریز ہیں جو کہ ممبرز ہیں شنگھائی جو جس کے نیٹو کے. یہ دراصل سلائیڈ آپ لوگوں کے لیے میں نے نکالی ہے 2022 کی تھی, تو لیکن میں اس کو زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتا تھا اس لیے میں نے اس کو لیا ہے. تو اس میں دو کنٹریز ایسے ہیں جن کا لائٹ بلو کلر ہے, اور وہ ابھی ہیں جو ریسنٹلی ممبرز ہوئے ہیں, فن لینڈ اور سویڈن. تو یہ دیکھیں لائٹ کلر اور ڈارک کلر, اور رشیا ان کے لیے رائیول ہے جس کے اگینسٹ وہ بنی ہے. اب نیٹو کے لیے کمپلشن کیا ہے کہ وہ جو ممالک ہیں وہ کم از کم 2% آف دیئر GDP کنٹریبیوٹ کریں, وہ کنٹریبیوٹ کریں اپنے ڈیفنس اسپینڈنگ میں, اور خاص طور کے اوپر جب سے یہ یوکرین وار شروع ہوئی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس میں 32 میں سے 23 کنٹریز نے ابھی تک 2% آف دا GDP جو ڈیفنس پہ جو بجٹ ہے اس کو انہوں نے اب اس کمٹمنٹ کو پورا کیا ہے. اور اس وقت ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے دیٹ از $1.47 ٹریلین. تو وہ تو اس لیے اب آپ نیٹو آف دا ایسٹ کہتے ہیں اس کو, تو دس از بیسیکلی ناٹ اے ڈیفنس آرگنائزیشن, دس از بیسیکلی ناٹ اے سیکورٹی آرگنائزیشن. ان کا ایک کولیکٹیو چیلنج نہیں ہے, ان کا کولیکٹیو چیلنج ہے, ان کا ایک اینیمی ہے جس کے اگینسٹ وہ اکٹھے ہوئے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی ایکسٹرنل اینیمی, ہمارے انٹرنل پرابلمز ہی ہیں. تو اس لیے اس کو نیٹو آف دا ایسٹ نہیں کہا جا سکتا. گو کہ امریکہ کے کنسرنز ہیں. America does have جی concerns, ایک کتاب لکھی گئی ہے, امریکن اسکالر ہے الیگزینڈر کولی اس کے, اور اس میں اس کتاب کا نام ہے دی ایگزٹ فرام ہیجیمنی. ایگزٹ کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا, ہیجیمنی مین آپ کی ڈومیننس. تو مطلب اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کے ایگزٹ سے کہ ڈومیننس سے کون کون باہر نکل رہا ہے. تو اس نے 3 ممالک کا نام دیا ہے. ایگزٹ فرام آؤٹ سائڈ جس میں رشیا اور چائنا ہے کہ وہ باہر سے وہ نکل رہے ہیں. دین ایگزٹ فرام بلو جس میں ویک اسٹیٹس ہیں وہ رشیا وہ اس سے نکل رہی ہیں. اینڈ ایگزٹ فرام ود ان جس میں لبرل اور ان لبرل اسٹیٹس اور ڈیموکریسی رائٹ ان کا کانفلکٹ چل رہا ہے. اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کتاب کے حوالے سے وہ یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ امریکہ کا جو آرڈر ہے وہ خطرے میں ہے یا, لیکن وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ امریکہ کا آرڈر جو ہے وہ شنگھائی ریپلیس نہیں کر سکتا. یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ نیٹو کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو یہ میں نے اس سوال سے کنسرن ضرور ہے انڈیا کے کہ یہ ایک رائز کر رہی ہے اور اس کے جو ممبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور ان کا کیا کلیکٹیو ایجنڈا ہے وہ بھی امریکہ کو پتہ ہے, کیونکہ امریکنس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ اینٹی ویسٹرن ایجنڈا ہے, اینٹی ویسٹرن آرگنائزیشن ہے. ڈالر کی جو مونوپلی اور ہیجمنی ہے وہ تو برکس میں آئے گی. جی اچھا, سو SCO has nothing to do with the جی ایس سی او میں ابھی اس کا یہ ایجنڈا نہیں ہے, وہ برکس کا اپنے پرابلمس ہیں, اپنے ایجنڈاز ہیں, باقی چیزیں ہیں. آئی تھنک وہ ایز گلوبل گریٹر گیم کے اندر وہ بعد میں بات آتی ہے. ابھی SCO از ٹو اسمال این اینٹی ٹو چیلنج آل آف دیٹ, رائٹ. سو تھینک یو سو مچ فار یور ویلیوبل انسائٹس. آئی ہوپ یہ بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن جو ہے آپ لوگوں کو کافی ہیلپ کرے گا, اینڈ اٹ ول گیو یو اے ویری گڈ انسائٹ انٹو دی کمپیریزن آف G20 اینڈ SCO سمٹ. وی ول, اور ہم نے ڈیلیبریٹلی تھوڑا سا فارمیٹ ہم چھوٹا کر رہے ہیں ویڈیوز کا, سو دیٹ موسٹ پیپل میکسیمم پیپل کین ویو دا کانٹینٹ. میں بھی اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ اس طرح سے کر دوں کہ دیکھیے سمبولیکلی ہم جو چیزیں اچیو کرتے ہیں, سمبولیکلی وی سائن ڈزنس آف ایجنڈا سائن کیے ہیں. تو پرابلم ہے کہ امپلیمنٹیشن, اس کی امپلیمنٹیشن جب تک ہم اپنے پرابلمس کو جو ہمارے انٹرنل پرابلمس ہیں جو آپ سمجھ گئے ہوں گے, جب تک ہمارے پاس اتنے انسفیشینٹ فنڈز ہیں, دیٹ از آور پرابلم. امپلیمنٹیشن کی پرابلم ہے. اتنے سارے ایجنڈاز کو کیسے لے کے چلنا ہے, ہمارے یہاں کے وہ پرابلم نہیں ہے جو ویسٹ کے پرابلمز ہیں, G20 کے وہ پرابلمز نہیں ہیں جو یہاں کے پرابلمز ہیں. تو ہمیں یہاں پہ بہت دور تک جانا ہے, لیکن یہ کہ وی شوڈ ریمین ہوپ فل, کیونکہ یہ سمبولزم ہے. یہ الٹیمیٹلی میں ان کو کہتا ہوں یہ ریولوشنری آرگنائزیشنز بھی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دے گین مومنٹم اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈیلیور رائٹ اینڈ دے ٹرائی ٹو اچیو دیئر ایجنڈا. رائٹ. تو یہی ہے کہ ٹائم ول ٹیل کہ سکسیس کتنا ان کا جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں, بٹ نان دا لیس اے ویری گڈ انیشیٹو, اینڈ وی ہوپ
for the absolute best for this country and the region as well. تھوڑا سا فارمیٹ ہم نے شارٹ کیا پوڈ کاسٹ کا, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو برنگ یو مور انسائٹفل انگیجنگ ویڈیوز, اینڈ ویل ٹرائی ٹو کور ہاٹ ٹاپکس دیٹ آر ریلیونٹ ٹو دا کرنٹ ٹائمس. تھینک یو سو مچ, اینڈ ان شاء اللہ وی ول سی یو اگین ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.